अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल बाजवा किस तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी में आके तमाम काले करतूतों से पर्दे उठा रहे हैं और इस सारे मामले के अंदर वो हर बंदे को रगड़ रहे हैं, हर किसी को एक्सपोज कर रहे हैं। वो चाहे जनरल आसिम मुनीर हूं, वो चाहे जनरल फैज हमीद हूं, चाहे जनरल आसिम बाजवा हूं, चाहे साबका आर्मी चीफ जो बड़े दिलेर दबंग मीडिया पे बड़ी हाइप थी कि देखो देखो कौन आया, जनरल राहील शरीफ को भी रगड़ा लगा रहे हैं और तमाम जो फौजी जर्नैलों के करतूत रहे हैं उनसे पर्दे हटाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी फड्डा पड़ चुका है, लड़ाई बढ़ चुकी है और जजेस आपस में ही यहां गुत्थम गुत्था हो गए हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं, सादा लफ्जों के अंदर बात की जाए तो। इसके अलावा जी खान साहब की तकरीबन 300 के करीब जजेस से मुलाकात हो रही है और खान एक बहुत बड़ी मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, उस हवाले से भी बात करनी है। मरियम नवाज भी मुकम्मल तौर पे बाजवा साहब की तरह डिप्रेशन में जा चुकी हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जी मैंने पहले भी 2 वीडियोस की, मैंने आपको बताया कि शायद मेतला साहब बाजवा साहब से मिले थे, उन्होंने पहला कॉलम लिखा, दूसरा कॉलम लिखा, अब तीसरा कॉलम भी उन्होंने लिख दिया है। वो इंकशाफात हैं, बड़ी जल्दी के साथ वक्त जाया नहीं करते, मैं आपके सामने रखता हूं। शाहिद मितला कहते हैं कि मैंने बाजवा से सवाल किया, नवाज शरीफ को अदालत से आपने नायल करवाया था। जनरल बाजवा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मेरे आर्मी चीफ बनने से पहले पीटीआई के दूसरे लॉन्ग मार्च के दौरान पनामा पेपर्स पर समाअत शुरू कर चुकी थी। फिर कहते आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या समझते हैं और पाकिस्तान आर्मी को क्या समझते हैं? हम फौज हर चीज पर असरअंदाज नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं की थी, जनरल फैज ने की हो तो कुछ नहीं कह सकता। यानी अभी तक बाजवा साहब ने जितने इंटरव्यूज दिए, जितने कॉलम आए, बहुत शरीफ, बहुत सादा। मरियम नवाज का दरवाजा टूटने से लेकर कमरे के अंदर कौन कौन था उस सारे मामले से लेकर जनाब किसी मामले में किसी ब्रिगेडियर का हाथ, किसी में फैज का हाथ, किसी में राहील शरीफ की पॉलिसियां, किसी में कुछ, इनका कोई कसूर नहीं। ये बिल्कुल वो मोमन और बड़े हाजी हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं मेरा तो कोई कसूर नहीं, हाँ जनरल फैज हमीद ने कोई गेम डाली हो तो कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं मैंने पूछा जनरल फैज ये काम खुद कर सकते थे? यानी जनरल फैज ने कुछ पिछले दिनों कह भी दिया था ना कि मैं तो मजबूर था, मैंने तो चीफ का हुक्म माना था। तो वो कहते हैं, जनरल बाजवा कहते हैं जब आप किसी से 8 काम करवा रहे हूं तो वो 10 कर ले तो आप उससे पूछ नहीं सकते। वैसे भी पूरी दुनिया में ये होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत से काम अपनी मर्जी से कर रही होती हैं। मैंने फिर सवाल किया, आपने नवाज शरीफ को नायल करवाया? जनरल बाजवा ने कहा नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का अपना फैसला था, जब जजेस कहें तो आप क्या कर सकते हैं। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाद भी था, जस्टिस खोसा का जाती भी अनाथ था। क्या अनाथ था? शहबाज शरीफ ने 90 की दहाई में जस्टिस खोसा की बहन को तलाक भी दी थी। अच्छा, यह भी उन्होंने बता दिया कि क्योंकि तलाक दी थी तो जाती अनाथ था। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया तो मैं कैसे उनको नायल करवा सकता था? कैसे करवा सकता था? हजूर इमरान खान ने आपको एक्सटेंशन दी थी और सारी जमातों ने मिलकर उस पर वो बिल पास किया था, तो आपने तो इमरान खान को नहीं बख्शा, तो नवाज शरीफ को आपने कैसे बख्शना था? लेकिन जी वो सारे मामले से बड़े बारीकी के साथ निकल गए। अच्छा जी, इसके अलावा भी नवाज शरीफ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत डिसेंट थे। फौज का नवाज शरीफ की नायली में कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौज के जिम्मे सबूत लाने का टास्क लगाया, सबूत फौज ने मुहैया कर दिए थे। जनरल आसिम मुनीर जी, जनरल आसिम मुनीर के अरब मुमालिक में अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने उनको यूएई भेजा और वो अकामा लेकर आ गए। तो ये है असल कहानी। वो कहते हैं बेटे से तनख्वाह लेने पे निकाला, अकामे पे निकाल दिया और वो अकामा लाने वाले मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब थे जनाब। तो आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा। मैंने पूछा यूएई नवाज शरीफ से यमन जंग में साथ ना देने की वजह से नाराज था और इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ का अकामा दिया। जनरल बाजवा कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अकामा मिल गया। जब अदालत में पनामा केस चल रहा था तो शाहिद खाकान अब्बासी मेरे पास आए और मुझे दामने को ले गए। वहां हम 3 घंटे बैठ रहे। उन्होंने कहा कि आप पनामा केस में नवाज शरीफ की मदद करें।
میں نے کہا کہ ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں. نواز شریف نے پاناما میں کئی غلطیاں کی تھی. انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دے دیے, تو ان کو ان پر ثبوتوں کا بوجھ نہ آتا. اچھا جی, آپ دیکھ رہے ہیں نا ساری کرپشن کے وہ معاملے بھی جانتے ہیں کس طرح بچا جا سکتا تھا. اچھا, قطری خط بھی نہ لانا پڑتا. مجھے کسی دوست نے بہرحال بتایا تھا کہ میاں شریف نے ڈائیوو سے $5 ملین رشوت لی تھی, $3 ملین کے فلیٹ خریدے اور $2 ملین جہاد کے لیے یا کسی فلائی ٹرسٹ کو دیے تھے. میں نے اس شخص کو کہا تھا کہ اچھا, میاں شریف نیکی کا کام بھی کرتے تھے. جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا. چودھری نثار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ JIT کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں. پھر چودھری نثار نے ISI اور MI کے افسران JIT میں شامل نہ کرنے کا بھی کہا, لیکن نواز شریف یہ بات بھی نہیں مانے. میں نے بھی 4-5 بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں کہ JIT میں فوج کے افسروں کو شامل کرنے کی مخالفت کریں, لیکن نواز شریف بہت پر اعتماد تھے, وہ نہیں مانے. نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے پاس دستاویز جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پورے ہیں. یہ اپنی ایمانداری پر فوج کا ٹھپا بھی لگوانا چاہتے تھے. یعنی وہ کہتے ہیں فوج بھی دیکھ لے کہ نواز شریف کتنا ایماندار ہے, اس لیے بھی انہوں نے رکھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتے تو سارا ملبہ فوج پر گرتا. یعنی فوج نے یہ سارا کچھ کیا, اس لیے بھی نواز شریف کو بری نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے DG ISI کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے, ہم کیسے نکل سکتے ہیں. میں نے اپنے بیٹے بیرسٹر ساحت سے سپریم کورٹ کے نام خط بھی لکھوایا. سعد باجوہ انگریزی بہت اچھی لکھتے ہیں. میں نے خط لکھ کر معذرت کرنے کا معاملہ کور کمانڈر کانفرنس میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ماتحت ادارہ ہیں, خط نہیں لکھ سکتے, چنانچہ خط نہیں بھیجا گیا. اچھا جی, میں نے پوچھا پھر نااہلی کیسے ہوئی, سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں. اب بات سنیے گا دھیان سے. انہوں نے جواب دیا ہم بھی تو انصافی تھے. اس پر انہوں نے بلند کہکا لگایا کہ ہم جرنلز بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے, نئے چہرے ہیں, بہتری لائیں گے, لیکن ہم غلط ثابت ہوئے. اچھا جی, وہ کہتی ہیں ایک بڑی وجہ نواز شریف کے خلاف جانے کی یہ بھی تھی کہ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا. نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا. پھر پاناما پیپر آ گئے, میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی. پھر ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر سے دباؤ تھا. ڈان لیکس کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی, جو کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری بڑی پسپائی تھی. وہ کہتے ہیں 71 کی جنگ کے اندر جب وہ پینٹیں اتری تھی اس وقت بھی اتنا نہیں ہوا تھا جتنا یہ مریم نواز نے بینڈ بجا دی تھی. ان وجوہات کی بنا پر نواز شریف کو زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا. اسی دوران سلیمان شہباز ملنے آئے, سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنی باجی کو سنبھالے جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی ہے. جنرل باجوہ سے پوچھا شاید خاقان عباسی نون لیگ چھوڑ دیں گے. خیر یہ سوال اتنا اہم نہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جنرل باجوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, یعنی پیغام بھجوایا کہ آپ استعفیٰ دے دیں وقتی طور پہ, آپ نااہلی سے بچ جائیں گے. نواز شریف مان بھی گئے کہ ٹھیک ہے, 1.5 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں گے, دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے, نااہلی کا ٹھپا نہیں لگے گا. لیکن مریم نواز بیچ میں آ گئی, انہوں نے کہا کہ فوجیوں کی ہم بینڈ بجا دیں گے, آپ نے استعفیٰ نہیں دینا, اور پھر نواز شریف نااہل ہو گئے. اس پر بھی وہ بات کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ پاناما کا جو کیس بنایا گیا تھا نا, پاناما کا جو کیس بنایا گیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ راحیل شریف نے بنایا تھا. یہ راحیل شریف صاحب کی شرارت تھی اور ان کا تھا. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آصم باجوہ نے راحیل شریف کو ہیرو بنایا ہوا تھا. اس طرح پہ میڈیا پہ کوریج اور کرپشن کے خلاف اور وہ ساری جہاد, لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا وہ ایک نیریٹو, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ضرب عضب میں بھی کوئی گولی نہیں چلی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, صرف ان کو ہیرو بنایا گیا تھا. اور پھر وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے. یہ بھی باجوہ صاحب نے بات کی کہ کیونکہ جو تھے نا راحیل شریف صاحب وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے, تو لہٰذا وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے انہوں نے اس کیس کو بہت زیادہ ہائپ دی, اور جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ پاناما والا چل رہا تھا. پھر وہ کہتے بڑی یہ غلطی ڈان لیکس والی بھی تھی, اور وہ کہتے ڈان لیکس کے اندر ویسے کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ڈان لیکس کے اندر کوئی اتنی بات نہیں تھی, لیکن مجھ پہ بھی پریشر تھا, جونیئر سوال کرتے تھے, ARY اور باقی میڈیا چینل کا بڑا دباؤ تھا, تو اس لیے بھی ہم نے ڈان لیکس کے معاملے پر وہ جو ہے نا وہ نرمی نہیں دکھائی. اور مشرف پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی, اور پھر فوج نے مشرف کو بچا بھی لیا. مشرف کبھی عدالت کے راستے سے غائب ہوتے
کبھی کہیں سے اور پھر ہسپتال پہنچ گئے۔ جنرل باجوہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کیا تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، ڈان لیکس انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی سٹوری میں نے ARY نیوز پر بریک کی تھی، جو میرے کیریئر کی بڑی سٹوری میں سے ایک ہے۔ میں نے پھر کہا کہ سیریل المیڈا نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ شہباز شریف نے DGISI رضوان اختر سے کہا کہ ہم جو بھی کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو ISI چھڑا لیتی ہے۔ پھر اعزاز چودھری نے کہا تھا کہ دنیا ہمیں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ رہی ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مکمل سفارتی تنہائی بھگتنا پڑے گی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ اعزاز چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، یہی ہم نے فیٹو میں بھگتا تھا۔ آپ میری سائڈ کی سٹوری سنیں۔ جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری نثار کہنے لگے ہمیں ڈان لیکس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چودھری نثار کے حلقے میں کوئی تقریب تھی، میں بھی گیا تو چودھری نثار نے پھر وہی بات کی کہ ہمیں ڈان لیکس انکوائری کو ختم کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے DGISI نوید مختار کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ ڈان لیکس انکوائری کا کیا بنا، کچھ ملا؟ جنرل نوید مختار کہنے لگے کچھ ثبوت ملے ہیں کہ سیریل المیڈا 70 منٹ پرویز رشید سے فون پر بات کی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دباؤ ڈالا، وہ طارق فاطمی پرویز رشید کو ہٹا دیا گیا، صحافیوں کو ہم نے وہ بھیج دیا ادھر وہ اچھا جی، اس کے بعد اچھا صحافیوں کو وہ کہتے ہیں کہ CPNE میں ہم نے بھیج دیا تو وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ جو انکوائری والا ٹویٹ تھا وہ ہم نے واپس لے لیا کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف نے چین جانا تھا تو ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ایک کمزور وزیر اعظم چین جا رہا ہے جس کی اپنی فوج بھی بات نہیں مانتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ تھا کہتے ہیں کہ جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے، کوئی زیادہ بااختیار بھی نہیں تھے، جنرل فیض سارے کام کرتے تھے۔ میں نے کہا اس کی وجہ آپ تھے، آپ کی طرف سے جنرل فیض کو اختیار اور طاقت دی گئی تھی۔ جنرل باجوہ ہاں یہ بات بھی ہے، اور ویسے بھی ہم پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا۔ کہتے ہیں ڈان لیکس کا ایشو جنرل راحیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے بنایا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نواز شریف سے جب ڈان لیکس پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل راحیل اور جنرل رضوان اختر جب بھی ملاقات کے لیے آتے تھے تو جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے۔ جنرل راحیل کے سامنے نواز شریف کو کہتے تھے کہ جنرل راحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن راحیل شریف کے بعد وہ نواز شریف کو کہتے کہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دیں، کیونکہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل رضوان اختر کا اپنا نمبر آنا تھا۔ تو یہ ساری وہ جرنیلوں کی سیاستیں، سارا گند جو اوپر سے ہیرو دبنگ نظر آتے ہیں، میڈیا دکھاتا ہے، اور اندر میں کیا چالیں ہوتی ہیں وہ جی آج باجوہ صاحب نے ساری ہی بے نقاب کر دی ہیں۔ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے بھی بہت سارے گند کیے اور فوج کے خلاف وہ چڑھ کے بولتی رہی، اور میں نے سوال پوچھا کہ مریم نواز کو آپ نے رہا کروایا؟ انہوں نے کہا جواب دیا کہ مریم نواز کے خلاف بھی کیسز کمزور تھے، مریم نواز سے آخری ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیے میں ہوئی تھی، تب کلثوم نواز بھی زندہ تھی، اس کے بعد کبھی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی اس کالم کے اندر ہے، جو میں نے بڑی مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مختصر یہ اس میں جنرل عاصم منیر کا بھی کردار ہے حکامہ لانے میں، جو بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے آپ کے راحیل شریف، وہ بھی ایکسٹینشن کے چکر میں تھے، فیض حمید اپنی گیموں میں تھے، تو یہ سارے جرنیل وہ بتاتے ہیں کہ اپنی گیموں میں تھے۔ اور اس پورے کالم کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ ہمدردیاں تھی جنون لیگ سے، کچھ بھی نہیں کیا باجوہ صاحب نے، ادھر دائیں بائیں کے لوگ کرتے رہے، یہ بیچارے تو بہت سادے تھے، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اب جی آج بھی جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی، یہ جو الیکشن نہیں روکا گیا، منسوخ کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن نے جو آئین اور وہ سارا معاملہ جو ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی لیجسلیشن ہو گئی اور وہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور بلاول نے آج فرعون بھی کہہ دیا ججوں کو۔ اس کے بعد جج آپس میں لڑ رہے ہیں آج، یعنی جو آپ کے جو فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جاری، رولز بنائے جانے تک 184(3) یعنی آج خود نوٹس کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو روک دیا جائے۔ فیصلہ 2 تناسب سے جاری کیا گیا اور چیف جسٹس سے بینچ بنانے کا اختیار بھی واپس لے لیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی لڑائی کا آغاز ہے۔ ایک طرف سیاستدان لگے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ ہی ججز فیض عیسیٰ جو گروپ ہے وہ جسٹس بندیال کے خلاف ایک محاذ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نواز شریف، جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی 30 دن میں اپیل کر کے اپنی سزائیں ختم کروا سکتے ہیں، یہ بھی آج قانون سازی ہوئی۔ اور پھر اس کے علاوہ جناب
مریم نواز نے جلسہ کیا قصور کے علاقے کھڈیاں میں، اور انہوں نے اس میں جو زبان استعمال کی، یعنی وہ بے شرمی کی ساری حدیں پار، عدلیہ پہ اتنی زیادہ تنقید کی کہ عدلیہ، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جوائے لینڈ نہیں ہے جہاں پر آپ کی بیگمات اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصلے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ عدالتیں اس ذہنی مریض کے کہنے پر 100 موٹو لے رہی ہیں، عدالتیں اس بندے کی بات نہ مانیں، یہ بھی مریم نے کہا۔ اور پھر خان صاحب کی جناب یہ بہت زیادہ وکلاء سے ملاقات ہو رہی ہے، ججز سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اسد خرل صاحب صحافی ہیں، ان کی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے سینئر وکلاء اور ریٹائرڈ جج صاحبان کی ملاقات۔ سینئر وکلاء اور سابق جج صاحبان پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں زمان پارک پہنچے۔ سینئر وکلاء عمران خان کے ساتھ آئینی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ عمران خان سے سینئر وکلاء اور سابق جج صاحبان اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں۔ ملاقات میں 11 سابق سیشن جج صاحبان اور نامور وکلاء شامل ہیں، اور جناب دوسرے مرحلے میں 297 یعنی 11 وہ اور 297 300 سے زائد یعنی سابق جج صاحبان عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ کیا موجودہ حکومت کے خلاف وکلاء تحریک شروع کرنے لگے ہیں؟ صحافی کا شاہ محمود قریشی سے سوال، آپ سے ہدایت لے کر تحریک شروع کریں گے؟ تو لہٰذا 300 سے زائد سابق سیشن جج خان صاحب سے زمان پارک میں مل رہے ہیں، وکلاء مل رہے ہیں۔ آج لاہور کے اندر وکلاء کا کنونشن بھی ہوا ہے، تو ایک بڑے پیمانے پر ملک گیر جو ہے مہم عدلیہ بحالی، اور خاص طور پہ یہ جو عدلیہ کی عزت کو مٹی میں ملایا جا رہا ہے اور یہ آئین توڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی موومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے۔ مریم نواز مسلسل، یعنی مریم نواز کے پاس جتنے پتے ہیں نا سارے انہوں نے شو کر دیے ہیں، پارلیمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ کے اندر تک، جیو کے ذریعے میڈیا میں چاروں طرف سے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سابقہ فیصلوں کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، اور ادھر باجوہ صاحب نے اپنی گیم شروع کی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا دھندا ہی بے نقاب کر رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔